सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी के साथ डॉक्टर रियाज शाहिद आपका फैमिली मालिज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि सर्दी के मौसम में आप लोग गर्म मशरूबात भी ले रहे होंगे, चाय कॉफ़ी और मुख्तलिफ जो है जितने भी यखनी वगैरह जैसे हम कहते हैं सूप्स वो भी ले रहे होंगे और ड्राई फ्रूट भी ले रहे होंगे। लेकिन साथ साथ आपसे गुजारिश है कि बच्चों को सर्दी में बाहर न छोड़ें, बिलखुसूस सुबह के वक्त और शाम के वक्त ठंडे पानी में हाथ न डालने दें, सर पे टोपी रखवाएं, बड़ी जुराब दें, जूता कंफर्टेबल हो और नाक और दांत और मुंह जो है ये साफ़ हों, सफाई का ख्याल रखें। अब सफाई से हमने शुरू क्यों किया? देखिए, बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि जो डिजीज़ पूरी दुनिया में आज से 10 साल पहले ख़त्म हो चुकी हैं वो पाकिस्तान में अभी भी मौजूद हैं और मज़ीद सर उठा रहे हैं। और दुनिया के पसमानदा ममालिक में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, सूडान और इथियोपिया जैसे मुल्कों के बराबर है। हम कहते हैं हमारी शरह ख़वानगी ज़्यादा है, कहाँ है? हमें तो सिर्फ किताबों में नज़र आती है। गवर्नमेंट को देख लीजिए, हम समझते हैं बहुत एलीट, बहुत लायक, बहुत डिग्रियों वाले, बहुत इल्म वाले, बहुत जो है दीन और दुनिया को समझने वाले मौजूद हैं। तो वहाँ भी देखा जाए तो रोज़ टीवी पे दिखाते हैं कि कोई सवाल कर लो इन असेंबली के मेंबरान से, उसका जवाब या तो गलत देंगे या जवाब दिए बगैर निकल जाएंगे। यही हालात हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स का है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू कहाँ से करूं। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में बच्चों की शरह वात सबसे ज़्यादा है। पता नहीं हमारे जो है प्रोटेक्टिव प्रोग्राम, प्रोफिलैक्टिक प्रोग्राम जो है हुकूमतों के प्रोग्राम, मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, एड्स एरेडिकेशन प्रोग्राम और पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम जो है और ये डेंगू एरेडिकेशन प्रोग्राम किधर जा रहे हैं, किस खूह खाते में जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती। सर जोड़कर बैठना होगा। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि जो सिस्टम सीवरेज का और जो पानी पिलाने का सिस्टम अंग्रेज छोड़ के हमारे मुल्क में गया है उसको हमने एज इट इज़ रखा हुआ है। पानी के पाइप जो हैं वो सीवरेज के जो नाले हैं उनमें से गुजर रहे हैं। बड़े बड़े पाइप जो हैं जो कि निकलते हैं इनसे हमारे ट्यूबवेल से, उनको भी हमने बड़े बड़े नालों के अंदर से जो है जिग जैग करके गुजारा हुआ है। वो लीक कर जाते हैं, उनमें सुराख हो जाता है, फजले का पानी उसमें मिल रहा है। कंटेमिनेशन बेहद ज़्यादा है। होटलों की हाइजीन देख लें, थाबों की हाइजीन देख लें, गली गली कूचे कूचे में जो है छापड़ियों वाले हैं, कोई लोबिया बेच रहा है, कोई छोले बेच रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है। कोई कानून नहीं है इनको पकड़ने का, कोई कानून नहीं इन्हें देखने का। कोई खुदा तर्स किस्म के लोग जो हैं, कोई एक आध मजिस्ट्रेट और कुछ जो है फूड अथॉरिटी वाले कभी कभार निकल आ जाते हैं। हम बहुत खुश होते हैं टीवी पे प्रोग्राम देखे कि देखें फलां जगह पे इतनी ज़्यादा कंटेमिनेशन थी, इतनी आलूदगी थी और वो जो है उस जगह को, उस होटल को, उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। लेकिन ये तो देखिए कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, किन हाथों से गुजर के आ रहा है, कौन इन्हें बना रहा है, कौन इन्हें बेच रहा है। तो मेहरबानों, मेरे दोस्तों, आज फिर एक दुखती रग है पाकिस्तान के लिए कि हिंदुस्तान को जो है पोलियो से पाक इलाका करार दे दिया गया है और WHO ने उसे सर्टिफिकेट दे दिया जो कि पाकिस्तान से कम 12 गुना ज़्यादा है, आबादी में भी और अपने रकबे में भी। और हम लोगों को जो है अफगान माजरीन के इनफ्लक्स से कि जिस तरह वो आए हैं, जिस तरह वहाँ जो है हाइजीनिक कंडीशन जो है और सफाई की कंडीशन इंतहाई आलूदा है, वो लोग अपने साथ बीमारियां इधर ला रहे हैं। एयर ट्रैवल की वजह से ये जो पसमानदा ममालिक के जो टूरिस्ट होते हैं वो भी ला रहे हैं। और हमारे अपने मुल्क का ये हाल है कि हम फतवे पे फतवा दे रहे हैं कि पोलियो वैक्सीन बच्चों को ना पिलाएं। अरे बाबा, पंखा वेस्ट का है, गाड़ी वेस्ट की है, हवाई जहाज वेस्ट का है, कॉस्मेटिक्स वेस्ट के हैं। कौन सी चीज़ है जो कि हम वेस्ट से लेके फख्र नहीं करते? परफ्यूम्स वेस्ट के हैं, कपड़े जो हैं वेस्ट के हैं, हर चीज़ वहाँ डेवलप हो रही है। यहाँ हमने इल्म के लिए दरवाजे ठप बंद कर दिए हुए हैं। न कुरान का इल्म हासिल करते हैं, न दीन का हासिल करते हैं, न दुनिया का हासिल करते हैं। स्कूलों का निज़ाम गड़बड़ है। मैं इन तमाम चीज़ों को इसलिए कह रहा हूँ कि पोलियो यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक कि आप अपने इल्म में इजाफा नहीं करेंगे, आप अपनी तालीम में जो है बिलखुसूस जो है
نئی جدت نہیں پیش کریں گے، نہیں پیدا کریں گے، اساتذہ کو جو ہے، پروفیسرز کو اور مختلف جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو دوبارہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور ملک کے قانون میں، آئین میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے صاف چیزیں جو ہیں پینے کے لیے اور صاف خوراک جو ہے وہ اپنی پاکستانی مخلوق کو دیجیے۔ تو آلودہ پانی، فضلے سے آلودہ پانی، اس سے پھیل رہا ہے پاکستان میں پولیو وائرس، پولیو مائلائٹس۔ پولیو اس کا نام ہے، مائلائٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلز کو ویک کر دیتا ہے، ان کو فلیسڈ اور نرم کر دیتا ہے، ہمارے مسلز کمزور ہو کے ان کا حجم کم ہو جاتا ہے، لٹک جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک فالج کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، جس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کو جو ہے پولیو مائلائٹس ہوا ہے، یعنی اسے پولیو سے اپاہج ہو گیا ہے۔ یہ ایک ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں پاؤں بھی ہو سکتے ہیں، ایک پاؤں بھی ہو سکتا ہے، دماغ کو آلودہ کر سکتا ہے، دماغ پہ اثر کر سکتا ہے، جسے بلبر پولیو کہتے ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے دماغ پہ بھی اثر کرتا ہے یہ وائرس، اور یہ ہمارے اسپائنل کارڈ جسے ہم کہتے ہیں حرام مغز، اس پہ بھی اثر کرتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے تھے پولیو وائرس کی۔ پولیو وائرس ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک وائرس ہے، سنگل سٹرینڈڈ آر این اے جینوم ہے۔ یہ وائرس جو ہے ہمارے حلق سے اور ہماری خوراک سے ہماری آنتوں میں جاتا ہے۔ آتا کہاں سے ہے؟ دنیا میں یہ ختم ہو چکا ہوا ہے پولیو کی ویکسین کی وجہ سے بھی، اور پولیو کے ڈراپس کے پلانے کی وجہ سے بھی۔ کئی بار جو ہے پاکستان کو انتباہ کیا گیا اور بتایا گیا، اور ہماری ہیلتھ اتھارٹیز کو، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس قسم کی ٹریڈیشنز ہیں اور اس قسم کے طبقات موجود ہیں کہ ان میں جو ہے جب بھی کوئی افواہ پھیلائی جاتی ہے تو بڑی جلدی جو ہے اس افواہ کا جو ہے اثر کرتے ہیں، اور اسی افواہ کے تحت بالخصوص افغان مہاجرین اور وہاں سے آنے والے جو مذہبی قائدین تھے، انہوں نے اس بات کو جو ہے ویسٹ کی سے نفرت کی وجہ سے کہہ دیا کہ بھئی یہ جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پلانی، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کو معذور بھی کرتا ہے اور ہمارے بچوں کے جنسی جو اعضاء ہیں ان کو بھی خراب کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہوتی تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ پھر ہم MMR دیتے ہیں میزلز کے لیے، ممپس کے لیے، کنپیڑ کے لیے، خسرے کے لیے جو دیتے ہیں، خناق کے لیے دیتے ہیں، ٹیٹنس کے لیے دیتے ہیں، چیچک کے لیے دیتے ہیں، پھر تو یہ ساری ویکسین جو ہے وہ تو مسلم امہ کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو میں مسلم امہ کو جگانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود ایک بہت کمزور انسان ہوں، لیکن ہمیں جاگنا ہوگا۔ ہم نے علم کے لیے دروازے بند کر دیے ہوئے، ہم ہر فیسیلٹی کو ویسٹ سے لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم علم کی فیسیلٹی کو نہیں لینا چاہتے، حالانکہ یہ سارا علم جو ہے یہ جو ہے کم از کم جو ہے یہ 16ویں 17ویں صدی تک مشرق سے جو ہے مغرب کو جو ہے ٹرانسفر ہوا ہے۔ وہاں یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ انہوں نے ہم سے علم لے کے ختم کر دی۔ تو یہ جو وائرس ہے یہ ایک سنگل RNA ہے، جو کہ اگر کسی کو لگ جاتا ہے تو وہ شخص اگر بات چیت کرتا ہے بہت قریب بیٹھ کے دوسرے مریض سے، تو منہ کے ڈراپلس انفیکشن سے، یعنی چھینکیں آئیں یا بہت زیادہ کھانسی ہوئی تو وہ حلق میں چلا گیا۔ یہ تو ہے ایک وجہ۔ دوسری سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے کہ پانی یا خوراک جو کہ فضلے سے آلودہ ہوتی ہے کسی بھی وائرس زدہ شخص کے، اور وہ جو ہے آپ کے منہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ وائرس جو ہے سب سے پہلے ہمارے حلق میں اور منہ میں ٹھہرتا ہے۔ جب یہ حلق اور منہ میں آ جاتا ہے تو 5 سے لے کے 15 دن تک یہ ہلکا ہلکا فلو، چھینکیں آنا، ہلکا بخار ہونا، اور پھر یہ حلق سے تھوک کے ذریعے ہماری آنتوں میں چلا جاتا ہے۔ پھر ہماری آنتوں کے اندر سے یہ پھیلتا ہے اور خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ پھر ہمارے برین کو ٹریول کرتا ہے، ہمارے دماغ کو ٹریول کرتا ہے، اور ہمارے جو حرام مغز ہے اس پہ پہنچتا ہے۔ تو وہ ہمارا جو انٹیریئر ہارن سیل ہے، اگر آپ کو ساخت معلوم ہو کہ برین کے ہمارے 2 حصے ہیں سیریبرل ہیمسفیئر کے، اس میں جو ہے وائٹ میٹر اور گرے میٹر ہے، اور پھر یہ جو ہے نیچے جو ہے اسپائنل کارڈ ہے جو کہ حرام مغز کی شکل میں جو ہے ایک لمبی سی ڈنڈی کی شکل میں آتی ہے۔ یہ وائرس جو ہے بالخصوص ایک تو یہ انسانوں میں ہوتا ہے، کسی اور کو افیکٹ نہیں کرتا، انسانوں کو افیکٹ کرتا ہے، اور انسانوں کے دماغ اور حرام مغز کو پسند کرتا ہے اپنے رہنے کے لیے، اور پھر ان جگہوں پہ رہنا پسند کرتا ہے کہ جو اعصاب
جو نروز ہمارے موٹر سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی میرے ہاتھوں کی حرکت، پیر کی حرکت، آنکھوں کی حرکت، چلنا پھرنا، سامان اٹھانا، ورزش کرنا، جتنے بھی ہماری موٹر ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس میں ہم اپنے اعضاء استعمال کرتے ہیں، وہ جو ہے ہمارے جو ہے حرام مغز میں اینٹیریئر ہارن سیل اسے کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے حرام مغز کے اندر ایک جو ہے تتلی قسم کی یا چمگادڑ قسم کی شکل بن جاتی ہے، تو دو انٹیریئر ہارن ہوتے ہیں، دو پوسٹیریئر ہارن ہوتے ہیں. تو یہ انٹیریئر ہارنز کو جو ہے انفیکٹ کرتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نسیں ہوتی ہیں وہ انفیکٹ ہو جاتی ہیں، ان کی انسولیشن خراب ہو جاتی ہے، ان میں ہلکے ہلکے سوراخ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ جس مسل کو جا کے جڑتے ہیں اس مسل کو کمزور کرتے ہیں. تو دیکھیں، پولیو کا دوسرا لفظ ہے اپاہج ہونا. اگر برین کو افیکٹ کر لے تو پوری زندگی جو ہے آپ پلنگ پہ پڑے رہیں گے، ہاتھ پیر آپ کے کام نہیں کریں گے، مسلز کمزور ہو جائیں گے، اس کا بلک جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اور اس طرح سے آپ اپنی ایکٹیویٹی جاری نہیں رکھ سکو گے. ایک ہاتھ کو کر دے تو ایک ہاتھ معذور، ایک ٹانگ کو کر دے تو ایک ٹانگ معذور. اب اس کے لیے ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ جو ہے وہ تمام فوٹوگرافز یا تصاویر دیکھیے کہ جو کہ اپاہج لوگوں کی ہیں، اور پھر جو ہے ہم بالخصوص یہ مرض جو ہے وہ 6-7 سال سے جو کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اب کیا تمام لوگوں کو فالج ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر وائرسز کمزور ہیں اور وائرس جو ہے اتنی طاقت نہیں رکھتے اور آپ کی قوت مدافعت کے اٹیک کرنے سے وہ جو ہیں کمزور ہو گئے ہیں تو آپ کو بخار ہوگا، کمزوری ہوگی. اور دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیو کا وائرس ہمارے بدن میں 2 سے 3 ہفتے تک رہتا ہے، تو اس میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اگر آپ کے بدن میں جو ہے قوت مدافعت نہ ہو، طاقت نہ ہو. تو کچھ لوگ جو ہیں ان کو ہلکا پھلکا بخار ہو جاتا ہے، فلو یا نزلہ زکام کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ جراثیم جو ہے جلدی نکل جاتا ہے. کچھ جو ہیں جن لوگوں کو پولیو کی ویکسین جن کو ملی ہوتی ہے، چاہے وہ ویکسین انجیکشن کی صورت میں ہو یا ڈراپس کی صورت میں ہو، خدا کے لیے یہ تمام بچوں کو پلائیے، ہر سال پلائیے، بچپن کی جو 3 ڈوزز ہے وہ پلائیے. یہ 99% افیکٹو ہے. اچھا، یہ بھی دیکھیے کہ پولیو وائرس جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں: پولیو وائرس 1، پولیو وائرس 2، پولیو وائرس 3، یعنی PV1، PV2 اور PV3. اگر ایک قسم کا وائرس آپ کے باڈی میں داخل ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے وائرس سے آپ پروٹیکٹ ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ویکسین کو اور بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے ایک ایکسٹینسو پولیو ایریڈیکیشن پروگرام شروع کیا ہے کہ جس میں ہر بچے کو کہ جو کہ 7 سال سے کم عمر ہے اس کو پولیو ویکسین، چاہے وہ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، پلے گراؤنڈ میں ہے، گھر پہ ہے، ہاسپٹل میں ہے، جہاں کہیں بھی وہ ہے اسے جو ہے اس کے قطرے پلائے جائیں. ویکسین کو سنبھالنے کا، رکھنے کا خاص ایک درجہ حرارت ہوتا ہے، اور اس کو بڑی سخت جو ہے ہائیجینک کنڈیشن میں جو ہے تیار کر کے جو ہے دیا جاتا ہے، تھرمس میں رکھا جاتا ہے، مخصوص ٹیمپریچر پہ، درجہ حرارت پہ رکھا جاتا ہے. دیکھیں، آج کل ہمیں تو پولیو ویکسین دیکھا جائے تو بھارت سے مل رہی، اورل بھی اور انجیکٹیبل بھی، لیکن انجیکٹیبل ہم یہاں استعمال نہیں کرتے. امریکہ نے اپنے ملک سے پولیو کو ختم کرنے کے لیے 3 سال میں پوری امریکہ میں 1955 سے شروع ہوا اور 1960 تک پورا امریکہ سے پولیو جو تھا وہ ایریڈیکیٹ ہو گیا تھا، ختم ہو چکا ہوا تھا. تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پولیو ایک فالج پیدا کرنے والا وائرس ہے جو کہ تمام بچوں کو لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑی عمر کے بھی جو بچے ہیں ان کو بھی لگ جاتا ہے. منہ کے ذریعے، آنتوں کے ذریعے پھیلتا ہے، فضلے میں یہ نکلتا ہے، اور فضلے کے علاوہ یہ جو اگر کن بچوں کو وامٹنگ ہوتی ہے، جن کے سر کو یہ افیکٹ کرتا ہے، ان کو شدید سر درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان کو قے آتی ہے، اس قے میں بھی یہ خارج ہوتا ہے. مائیں جو اپنے بچوں کا فضلہ دھلاتی ہیں، اگر ان کو جو ہے یہ وائرس ہے تو وہ ان کے ہاتھوں کو لگ جاتا ہے، اور یوں ایک صحت مند عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں مزید بچوں کو جو ہے وہ انفیکٹ کر سکتی ہے. یہ ایک متعدی مرض ہے. اچھا، اس کی ایک قسم ایک اور دریافت ہوئی ہے کہ جو بچے جو ہیں جن میں کہ پولیو آ کر چلا جاتا ہے اور معمولی سی معذوری کر جائے، تب بھی یہ آئندہ جو ہے 20 یا 30 سال بعد یہ اپنے ہمارے بدن میں رہتا ہے،
اور خاص مخصوص جگہوں پر، بالخصوص سینٹرل نروس سسٹم پہ، تو یہ دوبارہ جو ہے ایک کنڈیشن ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ جب کسی کو کوئی لمبی بیماری ہو یا کوئی لمبی بیماری کا علاج ہو رہا ہو، یا لوگ جو ہیں وہ کمپلیکیشنز آف ڈائبٹیز، ذیابیطس کی کمپلیکیشن میں چلے گئے ہوں، یا ٹی بی کا علاج ہو رہا ہو، یا ایڈز کا علاج ہو رہا ہو، ان میں یہ ری ایمرج کرتا ہے اور فالج کی علامات پیدا کرتا ہے، اور ڈاکٹر سمجھ نہیں سکتے کہ کسی کو کیا پتا کہ آج سے 20 سال یا 15 سال پہلے اس بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ اس لیے بھی پولیو ویکسین بہت ضروری ہے کہ آپ کو کہیں بڑی ہوئی عمر میں جو ہے کمزوری کے اور مسلز کی کمزوری کے حالات پیدا نہ ہوں، آپ چلنے پھرنے سے معذور نہ ہوں، آپ کو جلدی جو ہے واکنگ سٹک نہ لینی پڑ جائے، آپ جو ہے اپنے قدم صحیح طریقے سے لے سکیں۔ اگر کمزوری ایسی ہوگی تو آپ بار بار گریں گے، آپ کا بیلنس ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ دماغ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی ڈائگنوسس بڑی مشکل ہے، ہم اسے عام مرض سمجھتے ہیں اور اس کی علامات نہیں ہوتی، پھر علامات جب ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں ہم اسے فلو سمجھ لیتے ہیں، یا کوئی آدمی جو کہتا ہے مجھے ٹائیفائڈ ہے، کوئی کہتا ہے ملیریا ہے۔ تو اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جائے گا؟ اس کے ٹیسٹ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی معمولی سی بیماری میں کمزوری محسوس کرے، اٹھ نہ سکے، کھانا پینا چھوڑ دے، اس کو قید دست ہوں، آپ اس کا پخانہ ٹیسٹ کروائیے، آپ اس کا خون ٹیسٹ کروائیے، آپ جو ہے تھروٹ سواب بھی لیتے ہیں، گلے کا سواب بھی لیتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر کسی کو وائرس ہو تو اس وائرس زدہ بچہ جو ہوتا ہے اس کو پھر اور دوسرے لوگوں سے آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، اس کے فضلے کو جو ہے صحیح طریقے سے ڈسپوز کیا جاتا ہے، اس کو زمین میں دبایا جاتا ہے، اس کے جتنی بھی سیکریشنز ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے چونے کے اندر رکھا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، اسے آرام دلوایا جاتا ہے، اسے اچھی غذا دی جاتی ہے۔ تو ایسے بچوں کی مائیں جو ہیں جو ان کا خیال کرتی ہیں، دادیاں نانیاں، وہ مسلسل اپنا ہاتھ جو ہے دھویا کریں صابن سے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، بچوں کو فیڈ کرتے ہوئے، اور فوراً جو ہے پولیو ایریڈیکیشن پروگرام کے جو لوگ ہیں ان کو اطلاع دیں کہ آپ کو شک ہے، اگر آپ کے ہمسائے میں کسی کو پولیو ہے تو ارد گرد 40 گھر، میں یہ کہوں گا فوراً جو ہے وہ پہنچیں اپنے گھر، 40 گھر جو ہیں ارد گرد جو ہیں وہ جائیں اور اپنے بچوں کو پولیو ویکسین سب سے پہلے پلائیں۔ پھر اس کے بعد سے یہ خیال رکھیں، نالیوں کا پانی سڑک پہ نہیں ہونا چاہیے، سیوریج کا پانی سڑک پہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں تک کہ جب یہ ٹیمیں آتی ہیں چیک کرنے کے لیے، WHO کی، UNHCR کی اور دیگر جو کہ پولیو پروگرام کی، یہ ہمارے زمین کے ارد گرد جو ہے، اگر ہم کچے گھر میں رہتے ہیں تو زمین کو بھی کھود کے مٹی لے کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بچے عموماً پیشاب پخانہ مٹی پہ کرتے تھے، اس مٹی سے بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ پھر دیکھیں کسی نالے میں ہے، کسی سیوریج نالے میں ہے اور وہ کھیتوں کے قریب ہے، تو آپ لوگ کھیتوں میں یہ پانی پھینک دیتے ہو، تو جو سبزیاں پکی ہوئی ہوتی ہیں ان کو یہ آلودہ کرتا ہے۔ اس میں گاجر ہے، مولی ہے، جتنی بھی چیزیں جو ہے آج کل جو پھل ہیں ہماری زمینوں میں، جو سبزیاں ہیں، ان کو یہ آلودہ کر دیتا ہے۔ وہ آپ اگر بغیر دھوئے ہوئے کھاؤ گے تو یہ وائرس آپ کو لگ جائے گا۔ تو یہ وائرس جو ہے در حقیقت ایک میڈیکل قسم کا جو ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ فالج ہو گیا، یہ وہ فالج ہے جو وائرس کے ذریعے آپ کے دماغ کو اور جو حرام مغز ہے اس کو مفلوج کر دیتا ہے۔ مریضوں کو اچھی غذا دیں، ان کو جو ہے اچھے کپڑے پہنائیں، ان کو موسمی اثرات سے بچائیں، ان کی غذا اچھی ہونی چاہیے، بیمار بچوں کو صحت مند بچوں سے الگ رکھیے۔ کسی قسم کی بھی ایسی بیماری کہ جسے ڈاکٹر نہ سمجھ سکے، پیرامیڈکس نہ سمجھ سکے، ماں نہ سمجھ سکے، یا تو ان کو فوراً جو ہے پولیو کو جو ہے خاص کر اس علاقے میں جہاں پولیو زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ڈاکٹر جاتے ہیں، نرسز جاتی ہیں، پولیو سٹاف جاتا ہے، ان تمام لوگوں کو بوسٹر ڈوز دینی چاہیے۔ یہ لوگ بھی جو ہے ایک دفعہ جو ہے یہ پولیو ویکسین جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر یا ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر جو ہے ان کو، یا جس علاقے میں یہ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے پلانی چاہیے، تاکہ ان کے بدن میں بھی جو ہے وہ اینٹی باڈیز پیدا ہوں اور وہ وائرس کے ساتھ جو ہے وہ لڑ سکیں۔ اس وائرس سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت کے بڑھانے کے لیے یہ پولیو ویکسین جو ہے، جو اورل ڈراپس ہیں چاہے انجیکشن میں ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بالخصوص پاکستان میں ہر سردیوں کے موسم میں ایک دفعہ جو ہے موسم بہار میں، اور 2 دفعہ جو ہے یہ جو ہے سردیوں کے موسم میں بالخصوص دسمبر اور جنوری میں دیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہندوستان نے، بھارت نے اپنے ملک کو 5 سال میں پولیو زیرو کر دیا، ان کو 2 سرٹیفکیٹ مل چکے ہوئے ہیں۔ وہ آج کل ہم پہ ہنستے ہیں، کیوں ہنستے ہیں؟
کیونکہ ہم دقیانوسی لوگ ہیں، ہمیں علم سے نفرت ہے، ہم صرف یا تو شعبدہ بازی پسند کرتے ہیں یا افواہ پسندی پسند کرتے ہیں، افواہوں کی زد میں آ کے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آج کل تو یہ ویکسین آپ کے ملک میں بن رہی ہے، اب تو آپ کو احتیاط کرنی، آپ اپنے ملک کی بنی ہوئی ویکسین استعمال کریں۔ ویکسین دینے والے اداروں سے گزارش ہے کہ وہ ویکسین کو صحیح درجہ حرارت پہ سٹور کریں، کیونکہ یہ خاص ان کی ہدایات ان کو دی گئی ہیں۔ یہ اگر گرم ہو جائے تب بھی خراب، یہ اگر فریز ہو جائے یہ تب بھی خراب۔ تو اس کو جو ہے عموماً 6 ڈگری سینٹی گریڈ یا 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر رکھا جاتا ہے اور برف کے اندر رکھا جاتا ہے، تھرمس میں رکھا جاتا ہے۔ اس کو گرمی میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ اسے جو ہے کھلا چھوڑ دیں کہ اس جو ہے پولیو جو ہے وائرس کی جو ویکسین ہے جو کہ اورل ڈراپس ہیں، تو درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اور 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جو ہے یہ بالکل ڈسٹرائے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے جو ہے اس وائرس کو، اس جو ویکسین ہے اس کو جو ہے صحیح طریقے سے صحیح درجہ حرارت پہ ہدایات کے مطابق رکھنا ہے۔ آئیے اپنے ملک کو پولیو سے صاف کریں۔ آج کل پولیو کے خلاف مہم جاری ہے۔ آپ سے درخواست ہے، اساتذہ سے درخواست ہے، اسکول اتھارٹی سے درخواست ہے، گھر میں ماں باپ سے درخواست ہے، ریلیجس لیڈر سے، ملاؤں سے، دینی علماء سے، مقتدر ہستیوں سے گزارش ہے کہ جو ہے پولیو کی ویکسین کو تمام بچوں کو جو کہ 7 سال سے نیچے ہیں وہ ضرور پلائیں اور ہر سال پلائیں۔ اور جن بچوں کو شروع سے ہی دے دیا جاتا ہے عموماً وہ امیون ہوتے ہیں، ان کو یہ وائرس اٹیک نہیں کرتا، اگر کر بھی دے وہ معمولی سے بیمار ہوتے ہیں، ان میں پولیو مالائٹس کا فالج نہیں پھیلتا۔ اب پولیو مالائٹس کے وائرس سے ڈیتھس ہوتی ہیں، یس، ڈیتھس اس لیے ہوتی ہیں کہ اگر یہ جو ہے وائرس زیادہ ہو تو یہ ہمارے جو سانس لینے کے جو مسلز ہیں ان کو فالج زدہ کر دیتا ہے، تو پھر بچوں کو یا ان لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو وینٹیلیٹر سے آپ کسی کو بھی جو ہے زیادہ لمبے عرصے تک زندگی نہیں دے سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ معذوری سے بچائیں، ہاتھ پاؤں کی معذوری سے بچائیں، اپنے جسم کی معذوری کو فالج سے بچائیں، اور وہ ہے کہ پولیو کے خلاف جہاد کریں اور پولیو کے قطرے جو ہے تمام بچوں کو پلائیں۔ شکریہ۔